बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, व्यूअर्स, पीस बी अपॉन यू ऑल। गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं जी अच्छे से ड्राइव पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है। सबसे पहले जैसे भी अपने पेट में कोई खाना डालते हैं, अपनी गाड़ी में भी पेट्रोल डालना पड़ता है। यहाँ पे भी हमने स्टॉप किया है पेट्रोल डालने के लिए, और बड़ा सारा टैंक देखें, वो उस पेट्रोल पंप में तेल डाल रहा है। और ये भाई साहब स्कूटर पे जा रहे हैं, जो लोग होते हैं ना पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाले, उन्होंने सारी जो स्कूटर वहाँ पे लगाए हुए हैं। अब हमने अपना सफ़र फिर शुरू कर दिया। आपने कमेंट करके बताना है कि हाँ, आपको क्या लगता है कि हम कहाँ गए होंगे और क्या लिया होगा। तो आपने देखते रहना है, जुड़े रहना है वीडियो के साथ, और बताना है। जिसने कमेंट करके अच्छे से बताया कि आप यहाँ पे रहते हैं, जो इस जगह के बारे में जानते हैं, और आप ने रिकॉग्नाइज कर ली है प्लेस, तो उसको हम शाउट आउट देंगे। उसके लिए वीडियो बनाएंगे और उनको शाबाश देंगे और कहेंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंस हैं। यहाँ पे देखें कि हल्के हल्के बादल हैं। हमारे पिंड में, हमारे इलाके में हल्के फुल्के से बादल और नीला आसमान है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको नज़र आएगा कि किस तरह वहाँ पे इतने बादल थे, इतना क्लाउडी था। और जो सरसब्ज किस्म के पौधे होते हैं ना, मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत भले मालूम होते हैं। ये गाड़ी भाग रही है और साथ साथ में जो सब्ज़ा है आपकी आंखों को खीरा कर रहा है। अगर आप कैमरा सामने की तरफ रखते हैं ना, तो विजन अच्छा होता है। अगर आप साइड में कर लेते हैं तो दौड़ते भागते पीछे को जो होते हैं खेत खलियान जो होते हैं दरख्त, तो वो आपको और चकरा देते हैं। तो ये देखें कि दोनों तरफ नहर की तरह सड़क के दोनों तरफ दरख्त हैं, हरे भरे लगाए गए, और ऊपर से मौसम बहुत अच्छा है। और यकीन करें, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मुझे कॉपीराइट पे कॉपीराइट आना था, क्योंकि जो साहब ये गाड़ी चला रहे हैं ना, उनको म्यूज़िक सुनने का, इंडियन म्यूज़िक का, पुराने गानों का बहुत शौक़ है, और उन्होंने चलाया हुआ था म्यूज़िक। तो फिर मैंने सारी की सारी वीडियो जो है म्यूट करके दोबारा भर दी, और हम फिर चल पड़े। यहाँ पे देखें कि बादल आ गए हैं। पहले जब हम थे ना, वहाँ पे बादल नहीं थे, और यहाँ पे बादल ही बादल आ गए हैं। और जब आसमान नीला हो, सूरज चमक रहा हो, नए दरख्तों ने पत्ते निकाल लिए हों, हर तरफ फूल ही फूल हों, सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो, ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो, तो फिर बहुत दिलकश मंजर लगता है। हम खुद तो इंजॉय करते हैं, लेकिन आपको भी ज़बरदस्ती हम इंजॉय करवाने की कोशिश कर रही हैं। हम चाहते हैं कि आप भी लुत्फ़अंदोज़ हों। कोशिश ये कर रही हैं कि जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं ना रास्ते में, हम उसकी नंबर प्लेट को लुको दें, छुपा दें, ताकि उनको उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। फिर भी एक्सीडेंटली कोई नज़र आ जाए तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है, ये लोग भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर किसी का चेहरा बहुत क्लोज़ आ जाता है, या किसी की गाड़ी का नंबर बहुत क्लोज़ आ जाता है, तो फिर वहाँ पे स्ट्राइक वगैरह, कोई पाबंदी वगैरह भी लग सकती है। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, इतनी आसान बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि कोई जॉब करने में या अपने आप को इंटरव्यू देने में, सेल योर सेल्फ, अपने आप को बस सारा 100% देना है, तब जाके कहीं पे बंदा चलता है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है सोशल मीडिया में, ख़ासकर यूट्यूब में और टिकटॉक में, कि बेशुमार लोग इसी तरीके तरफ चल पड़े हैं काम काज छोड़ के। तो वो कहते हैं रातों रात मिलियनेयर हो जाए। ऐसे नहीं होता। चंद एक लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, और बाकी जो हमारी तरह बेवकूफ़ जो होते हैं, हम अपना टाइम ही ज़ाया करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये बादल फिर भी बादल है। जैसे जैसे शाम को ढल रही है, वैसे वैसे जो आसमान पे बादल जो हैं वो फैल रहे हैं। कहते हैं कि बारिश होगी, लेकिन बारिश हो जाओ अंधेरी आए, हमें क्या, हमने तो काम करते जाना है, चलते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी ट्रैफिक भी नहीं है। ये है जी मंडे, संडे, ईस्टर संडे ऑफ, और गाड़ियाँ नहीं हैं इतनी। जब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो ड्राइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये आ गया है जी ग्रेट डेनम का एरिया।
اور آپ نے دیکھ کے یہ بتانا ہے کہ یہ کون سا جگہ ہے، میں صحیح بتا رہی ہوں کہ رانگ بتا رہی ہوں۔ آپ نے غور سے دیکھتے جانا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ انجوائے کرتے رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ساڈے نال رہو گے تو عیش کرو گے، ساڈے نال رہو گے تو عیش کرو گے، دنیا دے سارے مزے کیش کرو گے۔ مزے تو یہ نہیں ہیں ہوتے کہ بس جاشیاں کرنی، مزے یہ ہوتے ہیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے اس کا شکر ادا کریں، اس سے لطف اندوز ہوں، اس کو انجوائے کریں، اور جو لیس از مور، جو تھوڑا ہوتا ہے اس میں زیادہ سکون، زیادہ صحت زیادہ ہو، قناعت پسندی ہو، شکر گزار بندہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کہیں کوئی مصیبت پریشانی آ بھی جاتی ہے تو تھوڑا سا بندے کو صبر برداشت بھی کر لینا چاہیے نا۔ اب میں نے نا تھوڑی سی جو ویڈیو کو کلوز لک کر کے نا تو یہ کوشش کی ہے کہ جو نمبر پلیٹس آ رہی تھیں نا گاڑیوں کی وہ چھپائی جا سکے، اور یہاں پہ کلاک میں آپ ٹائم بھی دے سکتے ہیں کہ کیا ٹائم صحیح ہے یا غلط ہے، ٹائم دکھایا جا رہا ہے۔ بڑے شہروں میں جائیں تو جیسے ہی آپ ٹاؤن ہال میں یا کہیں خاص جگہ پہ جاتے ہیں نا تو تب آپ کو ٹائم نظر آ جاتا ہے، اور ٹائم کی پابندی کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے، اور جو وقت کی پابندی نہیں کرتا، قدر نہیں کرتا، تو وقت اس کا قدر نہیں کرتا، اور جس نے وقت کی قدر کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب دیکھیں کہ دونوں طرف سے درخت ہیں اور سر جوڑ کے ہیں درخت رکھے ہوئے، ایسے نا ایک کنوپی سی بنی ہوئی ہے اور ہم اس میں سے گزر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ سینری بہت اچھی لگتی ہے، آپ کو کیسی لگتی ہے؟ آپ بھی انجوائے کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے نا اس ویڈیو کے بعد آپ نے ضرور انجوائے کرنا شروع کر دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے درختوں کے کلر کی طرف دیکھنا ہے، کوئی جو ہے یلو ہوگا، کوئی گرین ہوگا، کوئی ڈارک گرین ہوگا، اور ڈفرینٹ ٹائپ کے کوئی ڈارک کلرز ہوں گے، اور کوئی ریڈ کلر کے لیوز ہوتے ہیں۔ آج میں جا رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اس پہ اس طرح کے پتے ہیں جیسے آٹم لیوز ہوں، لیکن وہ نہیں تھے، لیکن نیو شوٹس اس کی اس طرح نکلی تھیں کہ جیسے وہ خزاں کے پتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو خالی درخت کھڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر پتے نہیں ہیں، وہ بھی اپنی ایک دکھا رہی ہیں کہ ہر چیز پہ بہار ہے، لیکن ابھی ان کے پتے نہیں نکلے۔ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں ان کے بھی نکل آئیں اور ہو سکتا ہے نہ نکلے۔ تو اس لیے سارے لوگوں کو ہر چیز، ہر سکھ نہیں ملتا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ماں باپ دیتا ہے، کسی کو پریشانی دیتا ہے، کسی کو خوشی دیتا ہے۔ سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر خوش رہنا ہی انسان کا معیار ہوتا ہے۔ زندگی دا کوئی معیار ہونا چاہیے، زندگی دا کوئی معیار ہونا چاہیے، اللہ تے رسول نال پیار ہونا چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بے شمار کپڑے ہیں، بے شمار کھانا ہے، بے شمار ہر چیز ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے، میں کہیں پہ بھی جاؤں تو میرے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، وہ ناشکری ہوتی ہے۔ اور جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے اس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے بھی ہونا تو اس میں سے بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک بچہ تھا، عید کا روز تھا، وہ جا رہا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جب باہر نکلا تو لوگ اپنے اپنے بچے جو ہیں اپنے باپ کی انگلی پکڑے مسجد سے نکل رہے تھے، تو اس نے اپنے کپڑے کی طرف دیکھا، اپنے جوتوں کی طرف دیکھا، دیکھ کے بہت ہی دل میں اداس ہوا، اور دل میں سوچنے لگا کہ میری بھی کیا زندگی ہے، میری نہ ماں ہے نہ میرا باپ ہے، اور نہ کوئی میرا ہوتا تو میرے لیے نئے جوتے کپڑے لیتا۔ میرے پاس تو جوتا ہے جو بہت ٹوٹا حال ہے، بہت خستہ حال ہے۔ تو یہ بچے دیکھیں کتنے خوش قسمت ہیں، ان کے پاس ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، کھانا بھی ہوگا، ان کے پاس اچھے کپڑے بھی ہوں گے۔ تو وہ بچہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں وقت کا ولی بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، جس پر سختیاں پریشانیاں لاتا ہے نا، اور وہ ٹیسٹ میں ایگزام میں تھرو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ بھی اتنا ہی بڑا کرتا ہے، اور انہی میں سے نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ بچہ بڑا ہو کے بہت بڑا بزرگ بنتا ہے۔ وہ آگے بچہ گیا نا تھوڑی دیر، تو اس نے کیا دیکھا کہ آگے نا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اپنی جوتے دیکھ کے، ٹوٹے ہوئے جوتے دیکھ کے کڑ رہا تھا۔
تو وہ اس کے پیر ہی نہیں تھے، وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ جو بچہ ہے نا، وہ جاتے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا، اس نے سجدہ بسجود ہو گیا کہ اللہ شکر ہے، تو نے مجھے صحت دی ہے، اللہ تو نے مجھے پاؤں دیے ہیں، کوئی بات نہیں میرے پاس جوتا نہیں ہے یا ٹوٹا ہوا جوتا ہے، ایٹ لیسٹ تو نے مجھے پیر تو دیا نا، میں چل پھر تو سکتا ہوں۔ یہ دوسرا بندہ ہے جو چل بھی نہیں سکتا۔ خوش رہنے کا نا ایک آپ دستور سمجھ لیں، ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں، غریبوں کی طرف دیکھیں، آپ اپریشیٹ کریں گے۔ اور ہمارے رول ماڈل، ہماری نمونہ، ہماری زندگی گزارنے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام ہیں۔ اگر ہم ان کے طریقہ کار پہ چلیں گے نا، دنیا میں ہم کامیاب، خوش ترین، امیر ترین، شکر گزار، صابر شاکر بن کے جی سکتے ہیں۔ کس کے پاس ایک کمرے کا گھر نہیں ہے، بے شک وہ اپنا ہو یا کرائے کا ہو یا کسی جگہ پہ ہو، رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ جب تک آپ کی زندگی ہے، رہنے کے لیے اللہ گھر دیتا ہے، کھانے کے لیے کھانا بھی دیتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں نا۔ غریب سے غریب بھی کھا رہا ہے، جی رہا ہے، امیر سے امیر بھی کھا رہا ہے، امیر بھی وہی روٹی بریڈ کھا رہا ہے، غریب بھی کچھ کھا کے جی رہا ہے۔ شکر الحمدللہ، وہ زیادہ نہیں کھاتا، زیادہ فضول خرچی نہیں کرتا، زیادہ اچھے کپڑے نہیں پہنتا، لیکن کپڑے بھی پہنتا ہے، رہتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے نا۔ تو یہ بندہ جب یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ جو میں کر رہا ہوں اس کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے، تو میں اس کی نافرمانی کر کے کیوں ناراضگی کروں؟ تو رب تو رحیم کریم عظیم ہے، وہ تو کافروں کو بھی، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، ان کو بھی روزی تنگ نہیں کرتا، ان کو بھی مہلت دیتا ہے، ان کو بھی معاف کرتا ہے، اور ان کو بھی ہر چیز عطا کرتا ہے۔ تو ہم تو پھر اگر اللہ کی راہ میں چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب تو ہو جائیں گے نا۔ تو یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، تو وہ اس کے پاس کوئی لڑکا آیا اور وہ کہنے لگا کہ جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے نا میری مدد کی جائے، تو اب میں کام نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ بزرگ نے پوچھا کہ پہلے تم کیا کرتے تھے؟ کہتے میں وعدہ کر چکا ہوں، میرا باپ وصال پا چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، کہ میں آئندہ سے وہ غلط کام نہیں کرتا، جو میں پہلے غلط کام کرتا تھا میں نے چھوڑ دیے ہیں، اب میرے لیے نا گزارا کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو وہ اس بزرگ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کو تسلی دی کہ وہ رب رحمان رحیم کریم عظیم جو سونا رب تب بھی تمہیں رزق دے رہا تھا جب تم نافرمانی کرے تھے، اس کی ناراضگی حاصل کرے تھے، تو اب جب تم صحیح کام کرو گے، نیک رستے کی طرف چلو گے، گانے باجے بند کرو گے، ناچ گانا بند کرو گے، حرام کمائی کمانا، سود بند کرو گے، رشوت دھوکہ دینا بند کرو گے، تو کیا اللہ آپ کا رزق تنگ کر دے گا؟ اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ رزق دے گا، اس سے بھی زیادہ کشادہ کرے گا۔ تو بس آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا ہے، رب کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ تو اس لڑکے نے جب سے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے اللہ کی راہ میں چلی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسے خزانے کھولے کہ کہتا ہے کہ کبھی میں بھوکا بھی ہوں نا تو مجھے کبھی اتنا لگتا ہے کہ میں اتنا کھانا کھانے کے باوجود بھی اتنا سیر ہو کے نہیں ہوتا تھا، اتنا اچھا فیل نہیں کرتا تھا جتنا مجھے اللہ تعالیٰ مجھے میرا پیٹ رجا دیتا ہے۔ ایک قناعت پسندی جو ہوتی ہے نا، شکر گزاری، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایمان والوں کا شیوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ٹائم شکر ادا کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، جس بات پر اللہ راضی وہ اس بات پہ راضی، اور جس سے آپ اللہ پہ راضی اور اللہ آپ پہ راضی۔ تو جب انسان کا یہ طریقہ کار ہو جاتا ہے تو وہ کامیابی اس دنیا میں بھی حاصل کر لیتے ہیں، آخرت میں بھی کر لیتے ہیں۔ اور ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ میرے بہن بھائیوں، کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم اتنے ناشکر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، مجھے کچھ عنایت فرما دیجئے۔ ہٹا کٹا جوان بندہ ہو تو کسی کو مانگتے ہوئے بھی بندے کو شرم آتی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا اس سے کہ تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟
تو اس نے کہا کوئی خاص نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے فرمایا کہ کچھ ہے، انہوں نے کہا 3 چیزیں ہیں، ایک بلینکٹ ہے، کمبل ہے، ایک پیالہ ہے، ایک دستار ہے یا کوزہ ہے، اس طرح 3 چیزیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تینوں چیزیں ان سے کہا کہ اس مسجد میں لے آؤ، اور اس مسجد میں لا کے ان چیزوں کی آکشن کی گئی، اور جس نے سب سے زیادہ میکسیمم پیسے دیے ان کو وہ چیزیں بیچ دی، اور وہ ان کا اس لڑکے کو کہا کہ جاؤ لکڑی کا اس کا کلہاڑا بنا کے لاؤ۔ پھر جنگل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کا لکڑی لے کے آؤ، اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کا دستہ بنایا اور کہا اب جاؤ جنگل میں، اور جنگل میں لکڑیاں کاٹو، شہر میں بیچو اور اپنا روزگار تلاش کرو۔ تو جو انسان کام کر سکتے ہیں، صحت مند ہیں، ہوتا تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا۔ تو جو بندہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ نہیں کر دیتا ہے۔ اور جو انسان اپنا دل بڑا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کا رزق بھی وسیع کر دیتا ہے۔ کبھی آپ خرچ کر کے دیکھیں، یہاں پہ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً کبھی خرچ کر کے دیکھیں نا، یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے خزانے عطا فرمائے گا، آپ کو ذہنی جسمانی سکون عطا فرمائے گا، صحت عطا فرمائے گا، آپ کو بہت ساری بیماریوں اور مشکلات سے نکال لے گا۔ کہتے ہیں نا کہ صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یہ بالکل سچ اور حق ہے، اور اس کا ثواب دنیا میں بھی آپ کو برکتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ہم مر گئے، ہم پٹ گئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ ایسے گزارا کر لیتے ہو؟ اور یقین کریں ہمیں تو پرانے کپڑوں میں، پرانے جوتوں میں اتنا زیادہ سکون ملتا ہے نا، آپ لاکھوں کروڑوں کے بھی جوتے کپڑے لے لیں گے نا، ہمیں ان میں سے سکون نہیں ملتا۔ یہ بس اپنی اپنی عادت ہوتی ہے۔ کبھی جو پرانا ہوتا ہے نا، وہ آپ کے ساتھ، آپ نے اس کے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے، جوتا ہوتا ہے وہ آپ کے پاؤں میں بالکل کمفرٹیبل ہو چکا ہوتا ہے، آپ کے پاؤں کے مطابق وہ مولڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ جو کپڑا ہوتا ہے وہ آپ کے جسم کو آرام دہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جتنا پرانا کپڑا ہوگا، گھسا ہوگا، اتنا وہ آرام سکون ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کم سے کم کوئی دیکھ کے آپ کو وہ اس کے دل میں تمنا تو نہیں نہ پیدا ہوگی کہ بھی اس کے پاس اتنا قیمتی کپڑا میرے پاس بھی ہونا چاہیے، یا تو آپ اس کو دے دے ورنہ نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کھانا پکائیں نا، تو اگر اس کی خوشبو آپ کے ہمسائے کی طرف پہنچ جائے نا، تو ہمسائے کو بھی اس میں سے کھانا دے دے، ورنہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں چھپا کے کھانا کھلائیں تاکہ وہ ترسے نہ۔ لیکن ہم تو لوگوں کو ترسا کے دکھا کے کرتے ہیں۔ گھر میں ہم پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں، نائٹی میں رہتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں میک اپ کر کے، اچھے سے اچھے کپڑے استری کر کے، جوتے پہن کے، کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور لوگوں نے یہ دستور بنا لیا ہے کہ جی پیٹ میں ڈالا ہوا تو کسی کو نظر نہیں آئے گا، تو کپڑا پہنا ہوا تو ہر ایک کو نظر آنا ہے، لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے ہم نے اچھا کپڑا پہننا ہے، اچھا جوتا پہننا ہے۔ اور یہ بھی کہاوت ہے کہ کسی کی سٹیٹس کا اندازہ لگانا ہے تو اس کا جوتا دیکھ لو۔ تو جوتے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ بالکل فقیر ہے یا بالکل غریب ہے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ غریب بھی پھٹا پرانا جوتا پہنے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جو نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں یا دکھاوا کرتے ہیں وہ دل کے بھی امیر ہوں۔ انسان وہ امیر نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جو دل کا امیر ہوتا ہے نا، جو قناعت پسند ہوتا ہے نا، جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے، وہ دل کا امیر ہوتا ہے اور وہ امیر ہوتا ہے۔ بڑے ہم نے امیروں کو دیکھا، بڑے امیروں کو دیکھا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے غریبوں سے غریبوں میں بھی رکھا، امیروں سے امیروں کے ساتھ بھی ہمیں اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوا۔ لیکن یقین کریں وہ دل کے جو غریب ہوتے ہیں نا، ان میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ کرے، ہمیں دل کے امیر رکھے۔ تو شکر الحمدللہ، آج میرے ویڈیو کا یہی ٹاپک ہے، میں نے ساری آواز میوٹ کر لی ہے کہ ہم آج شکر گزاری پہ بات کریں گے۔ یقین کریں اگر کوئی بندہ نا آپ کو کچھ دیتا ہے، دل سے دیتا ہے، آپ اپریشیٹ کرتے ہیں نا اس کو، تو اس کا دل کرتا ہے کہ اس بندے کو میں اور دوں، کیونکہ اس نے اپریشیٹ کیا، اس کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ تو وہ جو رب رحمان رحیم کریم ہے، وہ عطا پہ عطا کر رہا ہے، دینے پہ دے رہا ہے، اور اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ کتنی برکت دے گا، کتنی اس کو میں فضیلت دے گا، کتنا اللہ خوش ہوگا۔ اور اللہ جب خوش ہو جائے تو وہ دینے پہ آ جائے تو وہ ساری جہانوں کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، تو وہ پھر کیا کچھ نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے صبر اور شکر جو ہے یہ بہت
ہی بڑی کامیابی کی کنجی ہیں اور ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ تو اس لیے آپ زیادہ پریشانی آنے پہ گھبرائیں نہ، صبر کریں، استقامت کریں، اللہ پہ چھوڑیں۔ اگر مشکل ٹائم آیا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا، اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، آپ بھی راضی ہو جاتے ہیں، دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی۔ وہ کہتے ہیں نا، رب راضی تو جگ راضی۔ اللہ راضی ہو گیا نا آپ سے، آپ خود اپنے آپ سے سیٹسفائی ہے نا، تو آپ کو جہان کی ضرورت نہیں۔ اللہ خود ہی جہان میں آپ کی عزت بھی کر دے گا، اور دنیا خود ہی راضی ہو جائے گی۔ اگر دنیا ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں، رب نہ ناراض ہو۔ آپ اپنی نظر میں خود نہ گریں، اپنی جو خود اعتمادی ہوتی ہے، خود سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اس سے نہ گریں۔ ایسا کام نہ کریں جس سے آپ اپنی نظروں میں گر جائیں، جہاں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ گناہ نہ کر لذت کے لیے، کہ تھوڑی سی دیر کی لذت کے لیے گناہ نہ کر، کہ وہ لذت ختم ہو جائے گی، وہ مزہ ختم ہو جائے گا، لیکن گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا، تھوڑی سی مشکل کے لیے نیکی کو مت چھوڑو، کے لیے نیکی کو مت چھوڑو، کہ مشکل ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کوشش کیا کرو، خوش رہا کرو، دوسروں کو بھی خوش رکھا کرو، عزت کیا کرو لوگوں کی، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ احساس ہمدردی کیا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی بھلا کرے گا۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کیا کرو، اللہ آپ کی بھلائی میں لگ جاتا ہے۔ تو آج کل یہ دستور ہے کہ جس کا آپ بھلا کریں وہ آپ کا بھلا نہیں کرتا، وہ پوٹھی الٹی چالیں چلتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی بھی کر دے نا، آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ سے چھین لے آپ اس کو عطا کریں، اور جو آپ سے ناراض ہوں بائیکاٹ کریں، آپ ان سے صلح کر لیں۔ یہ بھی ایک پیار محبت کا معاملہ ہے، اسلام کا میسج ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت سے محبت کرتے، سب کے لیے خیر مانگتے، سب کی دشمن کے لیے بھی معاف کرتے اور ان کے لیے بھی دعا کرتے۔ تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ رحمان رحیم ہے، اللہ تعالیٰ موسٹ مرسیفل اور موسٹ کائنڈ ہے، اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لاسٹ پروفٹ ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام یونیورس کے لیے بلیسنگ ہیں، اور لاسٹ میں آنے والے ہیں، سب آنے والی نسلوں کے لیے گائیڈنس کا ذریعہ ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کا میسج لے کے آئے ہیں۔ تو وہ بھی اب لوگوں کو معاف کر دیتے، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے۔ ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین۔ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو سب کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ برا کرتا ہے ان کے ساتھ بھی وہ بھلا کرتے ہیں، خیر کرتے ہیں، کیونکہ اجر اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میری باتیں آج کی آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں میں بیٹھنا اٹھنا نصیب کرے۔ اللہ عزت والی زندگی اور عزت والی موت عطا فرمائے، شہادت والی زندگی اور شہادت والی موت عطا فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائی اور خیر عطا فرمائے، مشکلات سے اللہ بچائے، بیماریوں سے اور قرض سے اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل ہونے سے بچائے، اپنا محتاج رکھے، انسان کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غیب سے مدد فرمائے، مسلمانوں کو نیک اور ایک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں
ہر قسم کی برائی، بے حیائی اور شیطان کے شر سے ہم کو بچائے، شیطان کے شر سے ہمیں پناہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اس کے صدقے ہمارے چھوٹے بڑے گناہ جو جان میں کار انجانے میں ہو گئے ہیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل دیسی بی بی UK کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، لائک کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں، فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں، اچھے اچھے کامنٹ کریں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا کون سا بہن بھائی دیکھ رہا ہے اور کہاں سے دیکھ رہا ہے، یہ ہمیں ایک پروف ہو جاتا ہے، تھوڑا حوصلہ مل جاتا ہے کہ کوئی ہماری ویڈیو دیکھتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو ہم سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنے گی، سننے والوں کے لیے بھی، باتیں کرنے والوں کے لیے بھی، عمل کرنے والوں کے لیے بھی، اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ ہمیں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔